मुनीब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी बातें सुन के मैं और अच्छा हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और अच्छे नहीं हो, आप हैं ही अच्छे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं ना वो अपनी गुफ्तगू से, अपने काम के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान बना लेते हैं, और आपने बनाई मुनीब। आपसे मिलने का इत्तफाक हुआ मुझे जब से, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस टॉप डिज़ाइनर के अंदर का जो इंसान है वो बहुत ही बड़ा है। ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आई मुनीब, ये बचपन से ही आप इतने पॉजिटिव, या इस माह मुबारक की रहमतों का नतीजा, या आपकी तरबियत ही ऐसी है? रीमा जी, एक चीज जो एक तो थैंक यू सो मच कि आपसे मिलके जो सीखने को मिला, और यही वाली बातें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना, मैं उनसे सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी का लेसन यही रहा है कि हर कोई आपकी जिंदगी में आके कोई अच्छी चीज आपको सिखा के चला जाता है, और कभी कभी जो सबसे बुरी चीजें आपके साथ होती है ना, वो आपको सबसे अच्छे लेसन्स देती हैं। सो जो आप कह रही हैं कि पॉजिटिविटी आई थिंक आती जिंदगी में, थोड़ी बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र है, तरबियत बहुत अच्छी रही है, मेरे वालिदैन ने, मेरे खानदान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, दुनिया ने बहुत हेल्प आउट किया। लेकिन जब आप एक ऐसी डार्क जगह पे जिंदगी से गुजरे हुए होते हैं ना, जहां से आप भी गुजरी हुई हैं, और जो अब आपके चेहरे पे, आपकी सोल के अंदर से नजर आता है ना, कि जब एक बंदा एक ऐसे अंधेरे में जा चुका होता है जहां पे उसको निकालने वाला सिर्फ उसका एक कनेक्शन होता है रब के साथ, तो वो जब बना लेता है ना, तो फिर वो पॉजिटिविटी कभी खत्म नहीं हो सकती, वो लाइट खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके अंदर चली गई भी होती है। तो वो आई थिंक आपने भी वो टाइम देखा है थोड़ा बहुत, अल्लाह ने मुझे इसका वो मौका दिया कि मैं भी वो देख लूं बुराई और अंधेरा, ताकि उसके बाद अब हम आगे से आगे, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा मुनीब। वाकई हम लोग जब एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जब शैतान हर कदम पर अपनी तरफ राग़िब करता है और अच्छाई की तरफ जाने से रोकता है, और उसी वक्त वो सबसे मुश्किल मरहला होता है अपने आप से फाइट करने का, कि हमने कैसे अपने रास्ते को शैतान के रास्ते से बचाकर एक और तरफ लेकर जाना है, हमारी मंजिल कुछ और है। अच्छा, ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आप उस मंजिल तक पहुंच के जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, व्हाट नेक्स्ट? मैं कहीं नहीं पहुंचा। मेरे लिए ना हमेशा से एक सुकून जो था ना, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई थी कि जिंदगी में अगर हमने जो भी चीज अचीव करते हैं, जो मेरे बहुत बड़े भी थे जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे नाम कमाया, वो लोग क्या तलब करते थे, वो लोग क्या ढूंढ रहे होते थे जिंदगी से, तो वो मैं उसकी तलाश में काफी अरसा निकला रहा। मैंने ढूंढा, पैसे भी कमाए, नाम भी कमाया, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने पैसे भी बहुत दिए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहा। तो उसके बाद लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ और भी होता है जिंदगी में, और जब वो कुछ और सोचा, कर सकेंगे, अपने परवरदिगार को भी खुश तभी कर सकेंगे जब आप उसकी दी हुई नेमतों से अपने आप को खुश कर लेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने अपने आप को कैसे खुश करना है, बिकॉज आपकी खुशी में ही ऊपर वाले की खुशी और आपकी सोसाइटी की खुशी डायरेक्टली लिंक्ड है। आपका शो जो है, उसको जब भी सुनता हूँ, आपकी जब भी कोई भी बात सुनता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि एक पॉजिटिव जो फोर्स नहीं होती, एक वो थंडर स्टॉर्म होता है, जरा इतनी प्यार मोहब्बत से आपको बातें करती हैं जो कि मेरे ख्याल से लोगों को हिला दे। अल्लाह करे कि हम लोग ये सुनने वाले हो जाएं कि जब कोई उनको अच्छी बात बताई जा रही हो तो वो सुन लें, समझ लें, और हो सके तो उसमें से एक बात को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इस बात से मैं ब्रेक पर जाऊंगी कि ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि वो क्या बोल रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयद फरहान अली वारिस साहब मेरे साथ होंगे, और हमारे बाराने रहमत के अंदर प्रोग्राम का आगाज़ होगा पुरअज़्म पाकिस्तान का। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। करम की भीख मिले तो हयात बनती
ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ نظر برکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر برکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے
جزاک کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا خوبصورت انداز سے شاہد علی سونو صاحب نے حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کی. بہت اچھی آواز، بہت اچھے انداز سے. اور جو آپ نے ظاہر ہے استاد نصرت فتح خان صاحب نے تو ایک کلام پڑھا ہی ہے، آپ نے بھی اس کے اندر بڑی اچھی کوشش کرنے کی. بس ان جیسا تو نہیں لیکن ہاں بس کوشش ہی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم تو. جی بہت شکریہ. کیا بات ہے، سبحان ہم اس خوبصورت کال سے بریک پر جائیں گے. تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کے فائدے کی امید نہ ہو. کیا بات ہے، واہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری جاری ساری رہے گی. پرعزم پرعزم پاکستان پاکستان ایک بہت اہم پروگرام ہے جس میں ہم سروے کریں گے کہ جس میں ہم کرونا وائرس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور رہنمائی حاصل کریں گے ڈاکٹرز سے اور علماء کرام سے اور ان ایکسپرٹ سے کہ جن کے ذریعے جن کی باتیں سنی بھی جاتی ہیں، سمجھی بھی جاتی ہیں. تو ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے گا. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. تھینک یو. صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ ریما میرے پاس اگر وقت ہے تو کچھ اور ایک دو چیزیں شیئر کر دوں. جی ضرور. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، کچھ بدو تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم بیمار ہو جائیں اور علاج نہ کروائیں تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں علاج ضرور کراؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، مگر علاج ضرور کراؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں ہوئی ہیں ان کا علاج رکھا ہے سوائے بڑھاپے کے. یہ آپ نے روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم علاج کرواتے ہو تو توکل اللہ پر رکھو کیونکہ علاج شفا نہیں ہوگی، شفا اللہ تعالیٰ سے ہوگی، مگر علاج ضرور کراؤ. تو علاج اور بھروسہ، توکل اور اس کے ساتھ احتیاط، یہ تینوں باتیں مل کر اصل میں ہمیں اسلام کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، قرآن مجید کے مطابق. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ مہمان ہیں معین خان صاحب. السلام علیکم معین بھائی. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ ہمارے قومی ہیرو بھی ہیں اور 92 میں ہمارے جو ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم تھی اس کا حصہ بھی تو ایک اہم کردار تھے. آپ کی بات عوام میں بھی اور خاص طور پر نوجوان نسل میں بھی بہت سمجھی بھی جاتی ہے، آپ کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی ہنگامی حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کا کردار کتنا اہم ہے، اور کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اور سب سے پہلے اور ساتھ ساتھ سوال سے پہلے ایک اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو جس انداز سے کرکٹر بنایا، خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کے نقش قدم پہ چل کے پاکستان کا نام روشن کرے. جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ. نوجوان نسل جو ہے یہ ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اور یہی وہ انسپریشن دوسروں میں بھی کریٹ کرتے ہیں نوجوان. تو نوجوان میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ان حالات میں جہاں پہ ملک میں یا دنیا میں یا کسی بھی قوم کے اوپر کبھی کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے نوجوان ہی آگے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو ہی آگے ہونا چاہیے. نوجوانوں کی جو ہمت ہے، جو جذبہ ہے، اسپیشلی بینگ اے پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے اندر جذبہ ہے نوجوانوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اور یہی وہ کوالٹی ہے پاکستانی نوجوانوں کے اندر کہ جب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پورا پاکستان اکٹھا ہو جاتا ہے. بزرگ ایک طرف، مائیں بہنیں ایک طرف، بٹ نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں اسٹریٹس میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے، دنیا کی ہیلپ کرتے ہوئے، بزرگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ ہمارا اثاثہ ہیں. میری بھی خواہش یہی ہے، میری بھی گزارش ان سے یہی ہے کہ جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. ہم خود اپنے تجربات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بڑے کوئی چیز بتا دیں تو اس پہ عمل کرنا نوجوانوں کا کام ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، ہاتھ دھونا، جیسے ابھی بھی فرمایا انہوں نے کہ بہت ضروری ہے یہ تمام چیزیں، صفائی رکھنا، صفائی نصف ایمان ہے، سب کو پتہ ہے. تو سینیٹائزر یوز کرنا، کہیں آپ باہر جا رہے ہیں ماسک کا استعمال کرنا. تو یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو استعمال کرنی ہی کرنی ہے. یہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان،
ہر ماں بہن ہماری جو ہے وہ بتا رہی ہے, ٹی وی پہ بھی آ کے بتا رہی ہے, اور اس کی پریکٹس بھی ہم کر رہے ہیں. بٹ چونکہ نوجوان زیادہ تر باہر رہتے ہیں, گھروں سے باہر رہتے ہیں, اور ایک انرجی لیول بھی ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ, تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو نیشن ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. اس کرونا وائرس کی جو احتیاطی تدابیر ہے, اس کی جو اویئرنیس ہے, ان کا کام ہے اس کی پریکٹس خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں. تو آئی تھنک اگر نوجوان انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے کہنا چاہیے کہ اپنی انرجی شو کریں گے تو یقیناً. بٹ ایک چیز میں ضرور یہاں مینشن کروں کہ ہمارے اندر ایز اے پاکستانی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم خود تجربے کرتے ہیں بہت زیادہ, ہم بڑوں کی باتوں کو یا بزرگوں کی باتوں پہ عمل کم کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا اپنے تجربات زیادہ کرتے ہیں. آپ ضرور تجربات کریں, میں کبھی قطعاً منع نہیں کرتا نوجوانوں کو کہ آپ اپنے تجربات نہ کریں, لیکن جو بزرگ بات کرتے ہیں یہ اپنی تجربے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, حقائق ہوتے ہیں کچھ, اس پہ بات کرتے ہیں, ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہم بھی ابھی اسٹیج میں آ گئے, ہم نوجوان نہیں رہے, ہم اس عمر سے گزر چکے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے, اور یہ اویئرنیس, یہ علم, یہ تعلیم جو ہمارے بزرگ یا ہمارے بڑے ہم تک پہنچاتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے لیے جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, بیکاز کہ ہمارے اندر ایک لیول پہ ایک انرجی بہت ہوتی ہے. جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی, ہم کوئی چیز کسی کی مان نہیں رہتے, نہیں ہمارے اندر جان بہت ہے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا. بینگ اے مسلمان بھی ہمارا تقویٰ اتنا اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ کہ نہیں, لیکن اس کے باوجود احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا معین بھائی, میں اس سوال کو تھوڑا سا اور طویل کرتا ہوں تاکہ اور مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں. دیکھیے, ہمارے پاکستان میں دیگر ممالک کے مقابلے میں ہمارے ینگسٹر کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ہمارے ہاں ینگسٹر کی تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں اب نوجوان نہیں رہا, تو ایسی بات نہیں, انسان کا جذبہ انسان کو جوان رکھتا ہے, اس لیے آج بھی آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں. آپ نے یہ بات بالکل صحیح فرمائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے, وہ بالکل کرنا چاہیے, لیکن نوجوانوں کو آپ خود سے کیا کرنا چاہیے, ان کا مین اب کردار کیا ہونا چاہیے؟ باغ ڈور تو جوانوں کے ہاتھ میں ہی ہے, مشورے اپنی جگہ ہیں, لیکن مزید جوانوں کو اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے بڑا, میں نے سمپل پچھلے آپ کے سوال میں بھی جواب دیا ہے. جو احتیاطی تدابیر ہے سب سے امپورٹنٹ تو وہ چیز ہے, اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے, وہ امپلیمنٹ اپنے اوپر کریں اور اسی کی اویئرنیس بھی پھیلائیں نوجوانوں میں. ساتھ ساتھ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے بینگ اے ہیومن, ہر انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ. تو کوشش کریں ان کو ود لاجکس, تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ, ود لاجکس ان کو سمجھایا جائے, تاکہ تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ وبا جو ایسی ہے, یہ کہ یہ جنریشنز تباہ کر دیتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کی ایکسیپٹنس. پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, تو نوجوانوں کا اس میں بالکل ایک کردار یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی زیادہ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, اور والنٹری طور پر نوجوان جو ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اس وقت بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اگر دیکھیں تو نوجوانوں کی تعداد ہے جو لوگ نظر آ رہے ہیں اس وقت, مختلف NGOs میں کام کر رہے ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لائک اس وبا کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ڈیلی ویجرز کو, یہی لوگ ہیں جو راشن بھی بانٹ رہے ہیں, باہر نکلے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو میں تو سلام بھیجتا ہوں ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی نبھائیں گے. جی بہت بہت شکریہ معین. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ یاسر مسعود آفاق صاحب ہیں, میں ان سے سوال کروں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسر صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر انفارمیشن کا ایک سیلاب برپا ہے, ان میں سے بہت سی اطلاعات جعلی اور غلط بھی ہیں. اس ذہنی دباؤ کے دور میں یہ جعلی اور غلط اطلاعات عوام کی ذہنی حالت پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہے؟ جی شکریہ ریما. میں دونوں ماہرین کی, زبیر صاحب کی بھی اور معین خان کی بھی گفتگو سن رہا تھا, اور اس سے پہلے آپ نے جو پروگرام کے تعارف میں ایک حوالہ ایک تحقیق کا دیا, ریسرچ کا دیا, اس کے بھی کچھ اعداد و شمار میں لینا چاہوں گا کہ پاکستان کی 60% آبادی تقریباً
30 बरस के अफराद या 30 बरस से कम उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। सो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जिन आदाद शुमार का तज़किरा आपने किया कि कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो हमारे सर्वे के मुताबिक अवाम उन्नास में पाई जा रही हैं, उनका अजाला भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गलत फहमियाँ या इन वबाई और मुतअद्दी अमराज के मुतल्लिक हमारी मालूमात का बहुत बड़ा ज़रिया हमारा कन्वेंशनल और सोशल मीडिया है। अब कन्वेंशनल मीडिया जिस पे इस वक्त हम और आप मुखातिब हैं, यहाँ तो हमें मालूम है कि जो भी बात की जाती है बड़ी नपी तुली की जाती है, उसमें तहकीक और असरी उलूम जो हैं उनका ख्याल रखा जाता है, उनका सहारा लिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया एक अनगाइडेड मिसाइल है, उसके अंदर एक तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, यानी आप उसको आप गिन नहीं सकते, या आप जो ज़राए हैं सोशल मीडिया से आप मुतल्लिक रहते हुए जिन ज़राए से आप मालूमात हासिल कर रहे होते हैं वो आप तक अनचेक्ड पहुंच भी रही होती हैं। और एक हमारा नफ्सियाती रुझान ये है कि हम जैसी हमें कोई चीज़ दिलचस्प लगी, कोई चीज़ इंट्रीगिंग लगी, किसी चीज़ ने हमें एक सनसनी पैदा की, हमने बिला सोचे समझे उसको आगे कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको शेयर कर दिया, और इस तरह हम इस मिस इन्फॉर्मेशन के कैरियर बन गए। अब जब नौजवानों की हम बात करते हैं तो नौजवान चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं और सोशल मीडिया की एक एक्टिव जो यूज़रशिप है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो लामहला ये ज़िम्मेदारी नौजवानों पर आ जाती है कि वो इन मालूमात जो कि सच पर, हकीकत पर मबनी नहीं हैं, इनको आगे बढ़ाने में मदद मत दें। और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि जी नफ्सियात पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, तो वैसे माहिर नफ्सियात इस वबा से पहले भी जो सोशल मीडिया का एब्यूज़ या मिसयूज़ था और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की एक रविश थी, उसके मुतालिक हम अक्सर बात करते रहे हैं कि हमारी बहुत नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती कमज़ोरी, जज्बाती जो बहरान है उसका शिकार करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सोशल मीडिया पर पाई और फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक। बहुत सारे सवालात हैं जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए सदर जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है, और हमारे यहाँ इस्लाम में भी ज़ाहिर है इंसानियती का दर्ज दिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। ज़ुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत ही आम मगर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोरोना वायरस की वबा का मसला तिब्बी है या मजहबी? इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ गिरोह एक दूसरे को इसके फैलाव का बाइस करार दे रहे हैं। हमारे नाजरीन की इस हवाले से रहनुमाई फरमाई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सोशल मीडिया पर इस हवाले से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं, कुछ उसमें से सही हैं मगर बेशतर उनमें से गलत फहमी पर मबनी होती हैं। पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जब हम कहते हैं ना कि कोरोना जो है वो मजहबी मसला है या तिब्बी मसला है, इसको जब हम मजहबी मसला बनाते हैं तो ख़राबी दरअसल यहाँ से पैदा होती है। मैं इसको यूँ कहूँगा आपको कि ये देखिए कि हम ये परसेप्शन लाते क्यों हैं, ये परसेप्शन हमारे जहन में आता क्यों है? शायद इसलिए आता है कि हम ये समझते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के जो अल्फाज हैं ना, वो हमें लगता है कि इसका मतलब हर चीज़ जो है उसका हल इस्लाम के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है। पहले एक बात को ज़रा बहुत अच्छी तरह और ठंडे दिलो दिमाग से सोच लीजिए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इंसान के को इस दुनिया में रहने के लिए एक तरह से समझें दो किस्म की रहनुमाई दी है। एक वो रहनुमाई है जो उसको अक़ल और उसके अंदर दी गई है, उसके अंदर वदीयत कर दी गई है, उसकी अक़ल है, उसका शऊर है, उसकी सारी की सारी बेसिक नॉलेज है, ये उसकी एक रहनुमाई है। दूसरी रहनुमाई अल्लाह ताला ने उसको खारिज से दी है, जो पैगंबरों की शक्ल में और वही की शक्ल में और अल्लाह ताला की किताबों की शक्ल में हमें मिली है। ये दो रहनुमाइयाँ हैं। इनमें से जो पहली मैंने बात आपको की कि इंसान के अंदर एक चीज़ वदीयत की गई है, वो अक़ल रखता है, वो शऊर रखता है, वो तदबीर इख्तियार कर सकता है, वो मसलहत देखता है,
یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی مٹیریلسٹک زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ طبی مسئلہ بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، کیا وہ اچھے ریسرچر نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. وہ اچھی میڈیکل سائنس میں ریسرچ نہیں کرتے؟ بہت اچھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل، شعور، علم اور رہنمائی ایک تو اندر رکھ دی ہے. تو وہ مجھے بتاتی ہے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش کرتا ہے، انسان کو جب خوف محسوس ہوتا ہے تو اس خوف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے کہیں خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کر لیتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو چھت بنا لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو دین نہیں بتا رہا، اس کی عقل خود بتا رہی ہے. ایسا شخص بھی جو کسی دین کو نہیں مانتا ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی مجھے چھت بنانی ہے تاکہ میں بارش سے بچ سکوں، مجھے سایہ چاہیے تاکہ میں سورج کی دھوپ سے بچ سکوں. تو یہ باتیں جو ہیں بالکل اسی طرح جو کرونا وائرس ہے یا دیگر جو امراض ہیں وہ اصل میں طبی مسئلہ ہے. پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. مذہبی مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مذہب اب ہمیں کیا بتاتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے رب کو کس طرح پہچانیں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ مراسم عبودیت ہمارے کیا ہوں گے. دوسرا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی اور اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال کیسے رکھیں گے. تیسرا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں کیا چیز حلال اور طیب ہے وہ بتا دیتا ہے. اور چوتھی چیز مذہب ہمیں اخلاقیات بتاتا ہے. مذہب صرف یہ 4 چیزیں بتاتا ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے اور آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے. مذہب صرف ان 4 باتوں کا نام ہے: اخلاقیات، آپ کے جسم اور لباس کی پاکیزگی، اپنے کھانے پینے کی پاکیزگی، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے مراسم عبودیت. میں جب اخلاقیات کہہ رہا ہوں تو اس میں سارے بندوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی آ گئی. وہ سب کچھ یہ ہے مذہب. اب طبی ماہرین کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مسئلہ ایک ہے وائرس کا اور اس کے اندر یہ آپ کو میڈیسن لینی ہے، یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اس میں مذہب کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر رہا. مذہب اس میں کہاں آئے گا؟ جب آپ کو طبی ماہرین کوئی ایسی دوا تجویز کر دیں جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہ ہو، اب مذہب بیچ میں آئے گا. مذہب آپ کو بتائے گا کہ یہ اس طرح سے آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. ورنہ مذہب آپ کو کیوں اس میں چیز بتائے گا؟ میں آپ کو اس سے پہلے کہ اس میں بتا رہا تھا، ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رہتے تھے. مکہ میں ہم جانتے ہیں مکہ میں اس زمانے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی سرسبز اور شادابی نہیں تھی. وہاں کے لوگوں کا زیادہ تر جو پیشہ تھا وہ ٹریڈ کرنا تھا، تجارت کرنا تھا. تو وہ لوگ کھیتی باڑی سے واقف نہیں تھے. جبکہ مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہاں پر باغات تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں جو انصار صحابہ ہیں وہ اپنے کھیتوں میں، اپنے کھجوروں کے باغات میں کھجوروں کے درختوں کے اندر پیوند کاری کر رہے ہیں تاکہ اس سے پھل زیادہ پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، مکی دور سے آئے تھے، آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے. تو صحابہ کرام نے، یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا. جب وہ نہیں کیا تو اگلے سال جو فصل پیدا ہوئی وہ فصل کم پیدا ہوئی. جب کم فصل پیدا ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے مشورے پر ہم نے عمل کیا تھا، فصل تو کم پیدا ہوئی. تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا ہے اور وہ ہمارے ناظرین کو غور سے سننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا، میں تمہیں اللہ کا دین بتانے آیا ہوں. میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم اس دن کی تیاری کرو جس دن تم اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوگے. تو میں تمہیں یہ چیزیں بتانے آیا ہوں، دنیا کے امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. یہ بڑی مشہور روایت ہے. اس ایک ایگزامپل سے پتہ چلا کہ میڈیسن ایک فیلڈ ہے پوری. اسی طرح دوسری دیگر فیلڈ ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیٹ ورکنگ، آئی ٹی. یہ وہ فیلڈ ہیں جو ان کے ماہرین آپ کو بتاتے ہیں. ہاں اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا تعلق شرک سے ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا تعلق اخلاقی برائی سے ہوگا. اب مذہب بیچ میں آئے گا کیونکہ مذہب میں نے جیسے کہ کہا ان 4 باتوں کا نام ہے. ایک بات آخری میں یہ کر دوں، ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بار بار بات کرتے ہیں اور یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم وہی اختیار کرتے ہیں اور میں بھی وہی اختیار کر رہا ہوں، سوشل ڈسٹینسنگ. لیکن ناظرین کو بتا دوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ اصل میں ہمیں نہیں کرنی، فزیکل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. سوشلی تو ہم سب ایک دوسرے کا خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. ہمیں جیسے کہ ابھی ہمارے سردار جی بتا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو افطار کے اندر راشن پہنچا رہے ہیں،
تو سوشلی ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا, نہیں کٹنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, پڑوسیوں کا بھی, رشتہ داروں کا بھی. فزیکل ڈسٹینسنگ آپ کو رکھنی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے, آپ کی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں, اور آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سب کو اس کے حوالے سے آپ نے نشاندہی کی کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی, سوشلی حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, ایک اسپیشل بانڈ ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے. معین خان صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گی. بہت سمپل سا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے آپ کے روزمرہ کی جو زندگی ہے اور جو معمولات ہیں, کیا اس کو بھی متاثر کیا, اور آپ اور آپ کے گھر والے اس وبا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ جی بالکل ریما, متاثر تو پوری نیشن ہی ہوئی ہے, ہر انڈیویجول ہوا ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ میرا تعلق آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرکٹ سے, کرکٹ میں کرکٹ اکیڈمی چلاتا ہوں, کرکٹ اکیڈمی میں بچے آتے ہیں, وہ متاثر ہوئے تو میں بھی متاثر ہوا, میری زندگی, میرے آفس کے امور متاثر ہوئے, سب لوگ ہی متاثر ہیں, اور سب لوگ اب چاہتے ہیں کہ جلدی سے حالات بہتر ہوں. تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہم اپنی فیملی میں اڈاپٹ کی ہیں, جو بتائی ہوئی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے, جس میں ماسک کا پہننا بہت زیادہ ضروری ہے, جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو ہینڈ سینیٹائز کرنے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں, جب بھی آپ باہر جائیں, گھر میں واپس آئیں ہاتھ دوبارہ دھوئیں, صاف ستھرے رہیں, صفائی ستھرائی رکھیں. ایٹ ٹائم ڈیٹول کا استعمال بہت زیادہ بتایا گیا ہے, اس کو بھی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں بالکل, اور پوری فیملی کرتی ہے اس چیز کی. تو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ پورا ملک جس طرح متاثر ہوا ہے, میری پرسنل لائف بھی, میرے گھر والوں کی پرسنل لائف بھی, میری تمام ان بچوں کی جو میرے ساتھ اکیڈمی میں ہوتے ہیں, سب کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اچھا وین, تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, تھوڑا ایکسپینڈ کیجیے گا اپنے جواب کو. جب بچوں کو, خاص طور پہ ینگ جو ہماری یوتھ ہے, ان کو جب کسی بات سے منع کیا جاتا ہے تو وقتی طور پر تو وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں, مگر ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا گھر میں اور اپنی اکیڈمی میں؟ بالکل ہوتا ہے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ریما, ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جہاں بچوں کے اندر وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. بائی دا ٹائم آپ گرو کرتے ہیں, تھوڑی میچیورٹی آتی ہے, تو آپ کو چیزوں کی اویئرنیس زیادہ آ جاتی ہے. پھر ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے نا, وہ اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر ہی, آپ کے ذہن کے اندر, کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی کسی بڑے کی یا کسی بزرگ کی یا اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک آپ کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ایک سرٹن ایج ہوتی ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے بالکل کہ بچے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں, اور وہ جب دیر کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بتائی گئی تھی, یہ اویئرنیس دی گئی تھی, یہ اسٹڈی میں نے کی ہوئی ہے, میرے بڑوں نے مجھے بتایا تھا, تو پھر آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پرابلمس تو ضرور آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہم چونکہ تجربات بہت خود کرتے ہیں, عادی بہت زیادہ ہیں, بڑوں کی بات نہیں مانتے, تو کوشش کریں, کیونکہ ہمارا دین اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ عقل و شعور دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور آپ کو دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگلا جو آپ سے بات کر رہا ہے کیا وہ واقعی بہتر بات ہے, آپ کے مفاد میں بہتر ہو سکتی ہے. تو میرا ذاتی خیال تو یہی ہے, کبھی بھی کوئی بڑا, کبھی بزرگ, کوئی آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر والے کبھی بھی آپ کو غلط بات نہیں سکھائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی اس چیز پہ عمل کریں گے, اور میں بھی عمل کرتا ہوں, میرے گھر والے بھی عمل کرتے ہیں اس چیز پہ. جی, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات کے اندر کتنا وزن ہے. وہ اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں, اور یہی مقصد ہے ہمارے پرعزم پاکستان کا. جو شخصیات آتی ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو اہم سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں ہم سب کی بہتری کے لیے. ماشاءاللہ. ہم چلتے ہیں اب یاسر مسعود آفاق صاحب کی طرف. السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام. یاسر صاحب, آپ ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے حضرات کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, بہت ساری کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے. سوال میرا آپ سے ہے کہ حالیہ دور میں جو حالیہ سروے ہوا ہے ابھی ہمارا, اس میں 50% عوام کی رائے یہ ہے کہ ہماری قوت مدافعت باقی اقوام سے بہت بہتر ہے, اس لیے ہمیں کرونا وائرس زیادہ متاثر ہی نہیں کر سکتا. نوجوان نسل کے اس رویے کو بطور ماہر نفسیات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اچھا، یہ سروے میں جب یہ سوال کیا گیا، میری خواہش ہے کہ ایک اور پوسٹ سروے ہو جس میں یہ پوچھا جائے کہ آپ کا یہ گمان کس بنا پر ہے کہ ہماری قوت مدافعت، پاکستانیوں کی قوت مدافعت باقی یورپین یا امریکن جو نیشنز ہیں ان سے زیادہ ہے. تو اس پہ شاید وہ کوئی آپ کو تسلی بخش جواب نہ دے پائیں، یا زیادہ زیادہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کہیں پڑھا ہے. دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ہم گرم مرطوب علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں اور گرمی میں یہ وائرس جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا، اس لیے ہماری قوت مدافعت خاص طور پر اس وائرس سے لڑنے کے حوالے سے زیادہ ہے. تو آپ ان سے اگر یہ پوچھیں گے کہ اس بات کا کوئی ثبوت یا اس بات کی کو یقین کرنے کی کوئی دلیل، تو وہ شاید وہاں بھی آپ کو جواب نہ مل پائے. اب جو یہ ہمارے نوجوانوں میں کی آپ نے بات کی، نوجوان چونکہ ہمارے معاشرے کا سواد اعظم ہے، بڑا طبقہ ہے، اور ان سے توقع یہ رکھی جاتی ہے، یہ رکھی جانی چاہیے کہ وہ جو معلومات حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کنونشنل میڈیا کے ذریعے، ان کو بالکل اسی طرح کسی تحقیق یا کسی جسے کہیے دلیل کی بنا پر پرکھیں، جس طرح وہ اپنے تعلیمی مراحل سے گزرتے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے، کوئی بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، کیمسٹری، فزکس، سائیکالوجی یا ایون آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس، کسی بھی سوال کے جواب کو آپ اپنی طرف سے گھڑ تو نہیں سکتے جب تک اس جواب کو ثابت کرنے والی دلائل یا اس کی تشریح کرنے والی کوئی تحقیقات موجود نہ ہو. تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا، میں تو اس کو صریحاً غلط فہمی کہوں گا کہ ہمارا مدافعتی نظام جو ہے دیگر اقوام سے زیادہ ہے یا دوسرے ریجنز میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ ہے، یہ کوئی معقول رویہ یا کوئی معقول نظریہ، نقطہ نظر نہیں ہے. بہت شکریہ یاسین مسعود صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا، اور بریک پر جانے سے پہلے معاون خصوصی وزیر پاکستان برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا پیغام دیکھیے جو آپ کے نام ہے. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور اس کے اندر ایک خصوصی پروگرام پر اعظم پاکستان. اس میں ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے. ہمارے مہمان خصوصی تمام موجود ہیں. میرا سوال ہے پشاور سے گرپال سنگھ صاحب سے کہ گرپال سنگھ صاحب بتائیے گا کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو گردوارے ہیں ان میں عبادت کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی اثر پڑا ہے، اور وہاں پر اس حوالے سے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ اثر پڑا ہے. جو ہمارا کرتارپور صاحب ہے وہ بھی بند ہے، جنم استان ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب اور تمام پاکستان بھر کے گردوارے بند ہے. اور ایک انٹرنیشنل فیسٹیول ہمارا تھا سن ابدال میں، جو ہم بیساکھی فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں اپریل میں، بھی جو ہے کینسل ہونا پڑا کیونکہ پورے کنٹریز میں اس قسم کا مسئلہ ہے. تو جو سکھ کمیونٹی کے مذہبی بڑے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ نے جو حفاظتی اقدامات کا کہا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. اور اس جیسے پہلی بھی سکھ کمیونٹی ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے، اس وبا کا بھی جو ہے ہم شانہ بشانہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہمارے جتنے گردوارے ہیں اس میں 2 سے 3 یا 4 ملازم ہوتے ہیں اور گردوارے کی ڈیوٹیز ہوتی. باقی جتنی سکھ کمیونٹی ہے ان کو سکھ کمیونٹی کی جو ہماری پاکستان سکھ گردوارہ پربند کمیٹی ہے، ہمارے سنگھ صاحبان ہے اور اکال تخت کا فیصلہ ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہو کیونکہ یہ وبا پورے ورلڈ میں ہے اور یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. باقی گردوارے میں جو گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے جو تجاویز دی ہے اس پہ باقاعدہ عمل ہو رہا ہے. اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا برسی تھا، ہری سنگھ نلوا کا، یہ سارے جو ہے ہم نے کینسل کیے اور گھروں میں عبادت ہو رہا ہے اور حکومت پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. اور ضروری ہے کہ اس وقت ہم اس سب چیزوں، چاہے وہ گردوارے ہوں، چرچ ہوں، مسجد ہوں، امام بارگاہ ہوں، ہر عبادت گاہ میں ظاہر ہے ہر بندہ یہ کوپریٹ کر رہا ہے کہ جلد از جلد ہم اس وبا سے نکلیں. تھینک یو ویری مچ بابا گرپال سنگھ صاحب. جی معین صاحب، اسپیشلی نوجوان اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے.
जी, जैसे मोइन साहब ने कहा कि हमारे तमाम नौजवान जो जिन तक ये पैगाम जा रहा है वो ज़रूर एक्सरसाइज करें, मगर इतनी ज़्यादा नहीं जिससे वो थक जाएं और फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस वायरस से जो बहुत ही लीथल वायरस है और बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, ये सबसे पहले हमारे लंग्स को मुतासर करता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है और इत्तदाल से काम लेना है। और जहाँ बात जी, चल रही है जिस्मानी सेहत की, तो हमारी जहनी सेहत भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से मैं ज़ुबैर अहमद साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कोरोना वायरस के हवाले से जो बिला